नरमीन हाथ में हफ्ते भर के राशन के पैसे मजबूती से पकड़े ऊंचे नीचे रास्तों से गुजरती हुई दुकान की तरफ जा रही थी। वो इलाका मुकम्मल तौर पर पहाड़ी नहीं था, मगर यहाँ आबादी बहुत कम थी। दूर दूर तक चंद घर नजर आते थे। खामोश रास्ते दरख्तों की छांव अजीब सा सुकून देते थे। नरमीन को ये रास्ते हमेशा अच्छे लगते थे, क्योंकि यही चंद लम्हे होते थे जब वो अल्लाह दी फुप्पो के घर के कामों से निकलकर अपनी मर्जी से सांस ले पाती थी। नरमीन अपनी फुप्पो के साथ रहती थी, जिन्हें सब अल्लाह दी फुप्पो कहते थे। वो औरत नरमीन के साथ कभी मोहब्बत से पेश नहीं आती थी। घर के सारे काम नरमीन के जिम्मे होते थे, कभी सफाई, कभी खाना, कभी बाजार के चक्कर लगाना। नरमीन जानती थी कि उसकी ज़िंदगी आसान नहीं है, मगर फिर भी वो छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढ लेती थी। राशन लेने जाना भी उसके लिए किसी सैर से कम नहीं होता था। वो रास्ते पर चल रही थी कि अचानक किसी की आवाज़ उसके कानों से टकराई। सुनो लड़की, इधर मेरी तरफ देखो। नरमी ने कदम रोक लिए। उसने इधर उधर देखा, फिर खुद से बड़बड़ाई, लगता है आज सुबह सुबह मेरा दिमाग भी मेरे साथ मजाक करने लगा है। फिर वो आवाज़ दोबारा आई, मेरी तरफ देखो, क्या हो गया तुम्हें, मैं इधर हूँ। नरमीन ने दरख्त के पीछे देखा तो वहाँ एक लंबा चौड़ा खूबसूरत नौजवान जमीन पर पड़ा हुआ था। उसकी बाजू पर चोट लगी थी, टांग से भी खून निकल रहा था। चेहरे से साफ जाहिर था कि वो काफी तकलीफ में है। नरमीन आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब गई, फिर हाथ कमर पर रखकर उसे देखने लगी। क्यों मदद करूं तुम्हारी? मैंने तुम्हारी मदद करने का ठेका ले रखा है। पता नहीं तुम कोई चोर अच गए हो, किसी ने तुम्हें यहाँ फेंक दिया। मुझे क्या पता तुम अच्छे आदमी हो या बुरे आदमी हो। साहिल खान ने तकलीफ बर्दाश्त करते हुए उसे देखा। खुदा के लिए मेरी मदद करो, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, मेरी टांग शायद टूट गई है, मुझे किसी तरह अस्पताल पहुंचा दो। नरमी ने आंखें छोटी करते हुए उसे देखा। अच्छा, तो तुम कहते हो तुम अच्छे आदमी हो? आजकल अच्छे आदमी भी दरख्तों के पीछे जख्मी हालत में मिलने लगे हैं। अजीब जमाना आ गया है। साहिल खान ने बेबसी से कहा, मेरी हालत देखकर भी तुम मजाक कर रही हो। नरमी ने फौरन जवाब दिया, मजाक नहीं कर रही थी, तुम्हें हौसला दे रही हूँ। वैसे इतना बड़ा जिस्म लेकर यहाँ पड़े हो तो उठाने वाले को भी सोचना चाहिए। साहिल खान ने हैरानी से उसे देखा, तुम मुझे उठाओगी? नरमी ने गहरी सांस ली। हाँ, क्योंकि अगर तुम यहाँ पड़े रहे तो शाम तक दरख्त भी तुम्हें अपना हिस्सा समझने लगेगा। नरमीन ने उसे सहारा देने की कोशिश की। साहिल खान 6 फुट का लंबा चौड़ा नौजवान था। उसका वजन इतना ज्यादा था कि नरमीन के कदम लड़खड़ाने लगे थे। वो बड़ी मुश्किल से उसे सहारा देकर आगे बढ़ रही थी। कुछ दूर जाने के बाद नरमीन हाँफते हुए बोली, मुझे तो लगता है तुम इंसान नहीं हो, जिन हो, जिन की शक्ल में मेरे सामने आ गए हो। साहिल खान ने दर्द के बावजूद मुस्कुराने की कोशिश की। तुम्हें मेरी मदद करनी है या मेरी तौहीन करनी है? नरमीन ने उसे मजबूती से पकड़ते हुए कहा, दोनों काम साथ चल रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी कमर का हाल खराब हो गया है। फिर वो थोड़ी देर खामोश हुई, फिर बोली, वैसे सच बताओ तो मुझे लगता है तुम 10 लोगों की रोटी अकेले खाते हो। इतना वजन आम इंसानों का नहीं होता। साहिल खान ने हैरत से उसे देखा। जख्मी आदमी को भी नहीं छोड़ा तुमने? नरमीन ने फौरन जवाब दिया, जख्मी हो इसलिए छोड़ नहीं रही, वरना तुम्हारी बातें सुनकर तुम्हें वहीं दरख्त के हवाले कर देती। कुछ देर बाद अस्पताल करीब आया तो नरमीन ने थकन से सांस ली। अल्लाह करे तुम कोई जिन ही हो, अस्पताल पहुंचती गायब हो जाओ, फिर मुझे सोने से भरी हुई मटकी पकड़ा दो, मेरी जिंदगी संवर जाएगी। साहिल खान ने कमजोर आवाज में कहा, पहले मुझे अस्पताल पहुंचा दो, फिर अपनी मटकी का ख्वाब देखना। नरमीन उसे अस्पताल के अंदर ले गई। वहां मौजूद लोगों ने फौरन उसे संभाला। डॉक्टर ने चेक करने के बाद कहा कि इलाज के लिए पैसे जमा करवाने होंगे। नरमीन ने अपने हाथ में पकड़े राशन के पैसों को देखा, फिर साहिल खान की तरफ देखा। चंद लम्हों के बाद उसने वो पैसे काउंटर पर रख दिए। वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि उसने ऐसा क्यों किया था। शायद उसके दिल में किसी की तकलीफ देकर मदद करने की आदत थी। कुछ देर बाद साहिल खान को अंदर ले जाया गया। नरमीन बाहर बेंच पर बैठ गई। उसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू आवर चैनल। व्यूवर्स, कभी आपने भी ऐसा सोचा है कि काश मैं अपना ये फैसला बदल दूं? अगर आपने ऐसा सोचा है तो वो फैसला क्या होगा जो आप बदलना चाहेंगे? आए कहानी में आज देखते हैं
کہ وہ ایسا کون سا فیصلہ ہے جس کو ہمارے کردار سوچ رہے ہیں کہ کاش وہ اسے تبدیل کر پاتے۔ تو کہانی کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا اور آئیں کہانی کی جانب چلتے۔ اب گھر جاؤں گی تو پھپھو اپنے سر پر سینگ اگا کر کھڑی ہو جائیں گی اور پوچھیں گی پیسے کہاں گئے، میں کیا جواب دوں گی؟ نرمین نے اپنا سر پکڑ لیا، پھر خود ہی بولی، بس یہی کہنا پڑے گا کہ راشن کے پیسے راستے میں گر گئے تھے، میں کافی دیر تک ڈھونڈتی رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ بات سن کر بھی آسانی نہیں ہوگی، مگر اب واپس جانا ہی تھا۔ نرمین آہستہ آہستہ ہسپتال سے نکلی۔ شام کی ہوا چل رہی تھی۔ وہ خالی ہاتھ گھر کی طرف روانہ ہو گئی، جہاں اسے ایک نئی مصیبت کا سامنا کرنا تھا۔ نرمین جب شام کے وقت گھر پہنچی تو اس کے قدم بہت بوجھل ہو چکے تھے۔ پورا راستہ وہ یہی سوچتی رہی کہ پھپھو کو کیا جواب دے گی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس عورت کے سامنے کوئی بھی وضاحت کام نہیں آئے گی۔ گھر کے دروازے کے قریب پہنچتے ہی اس نے گہری سانس لی، پھر خاموشی سے اندر داخل ہو گئی۔ پھپھو پہلے ہی صحن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ نرمین کو دیکھتے ہی اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں مر گئی تھی؟ اتنی دیر لگاتی بازار جانے میں، کیا تیرے پاؤں میں پتھر بندھے ہوئے تھے؟ نرمین نے خاموش رہتے ہوئے نظریں چکا لی۔ پھپھو نے اس کی بات درمیان میں کاٹ دی۔ مجھے کوئی کہانی نہیں سنانی، مجھے یہ بتا میرے پیسے کہاں ہیں؟ نرمین کے پاس اب چھپانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اس نے آہستہ آواز میں کہا، پھپھو راشن کے پیسے خرچ ہو گئے۔ پھپھو کی آنکھیں غصے سے پھیل گئی۔ کیا کہا؟ پیسے خرچ ہو گئے؟ نرمین خاموش رہی۔ تیرے ماں باپ مر گئے، تجھے میرے لیے چھوڑ گئے۔ میں نے سوچا تھا ایک بے سہارا بچی ہے، اس کو پال لوں گی، مجھے کیا معلوم تھا تو میرے سر کا بوجھ بن جائے گی۔ پیسے بھی گرا آئی ہے، پکی بات ہے تجھے بیچ کے پورے کرنے پڑیں گے۔ یہ الفاظ نرمین کے دل میں تیر کی طرح لگے تھے، مگر وہ ہمیشہ کی طرح خاموش کھڑی رہی۔ اس کی آنکھوں میں نمی ضرور آئی، مگر آنسو باہر نہیں نکلے، کیونکہ وقت نے اسے رونا بھی بھلا دیا تھا۔ نرمین جانتی تھی کہ اس کی زندگی میں آسانیاں بہت کم تھیں۔ بچپن جس میں ہنسی کھیل ہونا چاہیے تھا، وہ ذمہ داریوں میں گزر گیا تھا۔ ہر دن کوئی نیا دکھ لے کر آتا تھا، مگر نرمین نے خود کو ٹوٹنے نہیں دیا تھا۔ وہ اپنے دل کو سمجھا لیتی تھی کہ اگر وہ خود کمزور پڑ گئی تو اسے سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پھپھو نے غصے سے اسے دیکھا۔ اب سن لے، سزا بھی ملے گی۔ 7 دن تک تجھے صرف ایک وقت کا کھانا ملے گا، تاکہ تجھے یاد رہے کہ دوسروں کے پیسے ضائع کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ نرمین نے کچھ نہیں کہا۔ وہ جانتی تھی کہ بحث کرنے سے حالات مزید خراب ہوں گے۔ وہ خاموشی سے اپنے چھوٹے سے کمرے میں چلی گئی، جہاں ایک پرانی سی چارپائی رکھی تھی۔ اس رات اسے بھوک بھی لگی تھی، جسم بھی تھکا ہوا تھا، مگر سب سے زیادہ دل تھکا ہوا تھا۔ وہ چارپائی پر لیٹ کر چھت کو دیکھتی رہی، پھر خود کو مضبوط کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ اگلے 7 دن نرمین کے لیے بہت مشکل تھے۔ اسے صرف ایک وقت کھانا ملتا تھا۔ دن بھر گھر کے کام کرتی رہتی تھی۔ کبھی ہاتھوں میں درد ہوتا، کبھی آنکھوں میں تھکن اتر آتی، مگر وہ کسی کے سامنے شکایت نہیں کرتی تھی۔ وہ اپنے دل میں یہی سوچتی تھی کہ مشکل وقت ہمیشہ نہیں رہتا۔ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب اسے بھی سکون کی زندگی ملے گی۔ نرمین کی معصوم مسکراہٹ کے پیچھے چھپے دکھ کسی کو نظر نہیں آتے تھے۔ وہ ہر ظلم برداشت کر لیتی تھی، مگر اپنے حوصلے کو کبھی ختم نہیں ہونے دیتی تھی۔ 7 دن کی سزا میں نرمین کے لیے سب سے مشکل وقت رات کا ہوتا تھا، جب گھر کے سب لوگ کھانا کھا کر اپنے کمروں میں چلے جاتے تھے۔ اس کا خالی پیٹ درد کرنے لگتا تھا، مگر وہ خاموش رہتی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے کچھ کہا تو پھپھو کے غصے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس رات بھوک کی شدت کچھ زیادہ تھی۔ نرمین اپنے کمرے میں لیٹی چھت کو دیکھ رہی تھی۔ پیٹ میں اٹھتی ہوئی بھوک کی لہریں اسے بے چین کر رہی تھیں۔ وہ خود کو سمجھاتی رہی کہ صبح ہو جائے گی، مگر بھوک نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ آخر کار وہ آہستہ سے اٹھی۔ گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ دبے قدموں سے کچن کی طرف گئی۔ فریج کھولا تو اندر رکھا ہوا کھانا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں امید کی ہلکی سی روشنی آ گئی۔ اس نے بہت تھوڑا سا کھانا نکالا تاکہ کسی کو خبر نہ ہو۔ وہ ابھی ایک نوالا لینے ہی والی تھی کہ اچانک پیچھے سے پھپھو کی سخت آواز آئی،
تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ نرمین کے ہاتھ کانپ گئے۔ وہ فوراً پلٹی۔ پھپھو مجھے بہت بھوک لگی تھی، میں نے صرف تھوڑا سا کھانا۔ پھپھو نے غصے سے اس کی بات کاٹ دی۔ میں نے سزا دی تھی نا، پھر بھی چوری چھپے کھانے آ گئی؟ نرمین نے فوراً سر جھکا دیا۔ میں چوری نہیں کری تھی پھپھو، میں بس بھوک برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ پھپھو کا غصہ کم نہ ہوا۔ اس نے غصے میں گرم برتن کے قریب رکھے ہوئے چمچے سے نرمین کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نرمین کے ہاتھ پر گرمی لگتے ہی وہ درد سے سہم گئی۔ آہ! اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے چیخنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ اپنے ہونٹ بھیج کر خاموش کھڑی رہی۔ پھپھو نے سخت لہجے میں کہا، یاد رکھنا، میرے گھر میں میری اجازت کے بغیر کچھ نہیں ملے گا۔ نرمین نے اپنا جلتا ہوا ہاتھ دیکھا۔ درد بہت تھا، مگر اس نے آنسو صاف کر لیے۔ ٹھیک ہے پھپھو۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ ہاتھ میں تکلیف تھی، دل میں بھی درد تھا، مگر وہ ہمیشہ کی طرح خود کو مضبوط کرتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی میں بہت سے دکھ ہیں، مگر وہ اپنے حوصلے کو مرنے نہیں دے گی۔ وہ تکلیف برداشت کر سکتی تھی، مگر خود کو کمزور نہیں ہونے دے گی۔ 2 ہفتے گزر چکے تھے، نرمین کی زندگی ویسے ہی چل رہی تھی۔ وہ ہر دن اپنے دل کو مضبوط کرتی تھی۔ زخم کا درد کم ہو چکا تھا، مگر دل کے زخم ویسے ہی تھے۔ اس دن وہ گھر سے ایک چھوٹی سی چیز لینے کے لیے باہر نکلی۔ راستے پر چلتے ہوئے اس کی نظر دور کھڑی ایک بڑی سی گاڑی پر پڑی۔ گاڑی کے پاس 2 گارڈز کھڑے تھے، ان کے پیچھے شیشوں والی بڑی گاڑی کھڑی تھی۔ نرمین نے گارڈز کو دیکھا بھی نہیں۔ اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ گاڑی کس کی ہے یا اس میں کون بیٹھا ہے۔ وہ سیدھی چلتی ہوئی ان کے قریب پہنچی۔ گارڈز نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر نرمین نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں پیچھے کیا۔ ہٹو ذرا، مجھے کام ہے۔ وہ گاڑی کے شیشے کے پاس گئی، ہاتھ سے شیشے پر دستک دی۔ اندر بیٹھا ساحل خان حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ نرمین نے شیشہ نیچے ہوتے ہی غصے سے کہا، بلڈوزر کی اولاد، بھاری جسم والے انسان، میرا احسان اتنی جلدی بھول گئے؟ جلدی میرے پیسے نکالو جو میں نے تم پر خرچ کیے تھے۔ وہ راشن کے پیسے تھے، اگر میں نے گھر میں پیسے واپس نہیں کیے تو مجھے پھر کھانا نہیں ملے گا۔ 1 ہفتے سے میں بھوکی ہوں۔ ساحل خان چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ اسے نرمین کی باتوں سے زیادہ اس کے چہرے پر چھپی تھکن نظر آئی۔ وہ حیران تھا کہ جس لڑکی نے اسے زخمی حالت میں سڑک سے اٹھایا تھا، وہ آج بھی اسی بے فکری سے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ نرمین نے دیکھا کہ ساحل خاموش ہے تو ہاتھ ہلا کر بولی، کیا ہو گیا ہے؟ بات کیوں نہیں سن رہی ہو؟ پیسے لے لیے، بس واپس نہیں کرنے ہوتے تمہیں؟ تمہارے امی ابو نے اتنا بھی نہیں سکھایا؟ یہ غلط بات ہے بیٹا، ایسا نہیں کرتے۔ ساحل خان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ نرمین کی باتیں سن کر اسے پہلی بار احساس ہوا کہ یہ لڑکی کتنی عجیب ہے۔ وہ اپنے دکھ چھپا کر دوسروں کو سنانے میں مصروف رہتی ہے۔ نرمین ابھی کچھ کہنے والی تھی کہ ساحل کی نظر اس کے ہاتھ پر پڑی۔ اس نے اچانک اس کی بازو پکڑ لی۔ نرمین چونک گئی۔ ساحل خان نے اس کے ہاتھ کو اپنی آنکھوں کے قریب کیا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ ختم ہو گئی۔ یہ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ یہ تو بہت بڑا زخم ہے۔ نرمین نے فوراً اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ بس ہوا ہے، کچھ نہیں۔ ساحل خان نے سنجیدہ لہجے میں کہا، کچھ نہیں ہوتا، اتنا بڑا زخم کچھ نہیں ہوتا۔ نرمین پہلی بار خاموش ہو گئی۔ اسے عجیب سا احساس ہوا۔ آج پہلی دفعہ کسی نے اس کے زخم کو دیکھا تھا۔ کسی نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ پیسے کہاں گئے تھے۔ کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ غلطی تمہاری ہے۔ کسی نے صرف اس کے درد کو محسوس کیا تھا۔ ساحل خان نے فوراً کہا، میرے ساتھ چلو۔ نرمین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کہاں؟ ساحل خان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اسے ایسے ساتھ لے کر چل پڑا جیسے کسی ضدی چھوٹی بچی کو سمجھا کر لے جا رہا ہو۔ گاڑی کا دروازہ کھولا، نرمین کو اندر بٹھایا۔ اتنی بڑی گاڑی دیکھ کر بھی نرمین کے چہرے پر حیرت سے زیادہ پریشانی تھی۔ اسے صرف اپنا ہاتھ یاد تھا۔ گارڈز گاڑی کے پیچھے کھلی جگہ پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ ساحل نے ڈرائیور سے کہا، ہسپتال کی طرف چلو۔ گاڑی ہسپتال پہنچی۔ ڈاکٹرز نے نرمین کے ہاتھ کو دیکھا۔ زخم کی صفائی کی گئی، دوا لگائی گئی، پٹی کر دی گئی۔ جب سب کام مکمل ہو گیا تو نرمین نے ساحل کی طرف دیکھا۔ اب یہ مت کہنا کہ تم نے میری پٹی کرائی،
تو میں نے تمہاری پٹی کرا دی. تمہاری پٹی پر بہت پیسے لگے تھے. میری پٹی پر تو اتنے پیسے نہیں لگے ہوں گے. ساحل خان چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر بے اختیار ہنس پڑا. اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی تکلیف برداشت کرنے والی لڑکی شکریہ بولنے کے بجائے بھی حساب کتاب کر رہی ہے. ساحل نے جیب سے 50,000 روپے نکالے، وہ نرمین کے ہاتھ پر رکھ دیے. نرمین حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی. ساحل نے کہا، یہ دے دینا اپنی ڈائن کو، پھپھو کو. نرمین کچھ نہ بول سکی. وہ پہلی بار کسی کے رویے سے حیران تھی. اس کے ہاتھ میں رکھے پیسے صرف رقم نہیں تھے، یہ اس احساس کی طرح تھے کہ شاید دنیا میں کوئی ایسا بھی ہے جو اس کے درد کو سمجھ سکتا ہے. نرمین نے ساحل خان کے ہاتھ میں دیے ہوئے 50,000 روپے کو حیرت سے دیکھا. اس کی آنکھوں میں خوشی نہیں بلکہ پریشانی تھی. وہ اتنی بڑی رقم دیکھ کر گھبرا گئی تھی کیونکہ اس نے زندگی میں کبھی ایک ساتھ اتنے پیسے اپنے ہاتھ میں نہیں پکڑے تھے. نہیں نہیں، میں اتنے سارے پیسے نہیں لے سکتی. مجھے بس 7,000 دے دو، باقی لے لو. ساحل خان نے حیرانی سے اسے دیکھا. صرف 7,000؟ نرمین نے فوراً سر ہلایا. ہاں، 7,000 سے میں ہفتے کا راشن لینے کے لیے آئی تھی. مجھے اتنے ہی چاہیے تھی، باقی پیسے تم رکھ لو. ساحل خان کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا. اسے حیرت تھی کہ جس شخص کو خود اتنی ضرورت ہے وہ بھی اتنی بڑی رقم لینے سے انکار کر رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے، پھر تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں. نرمین نے کچھ کہنا چاہا مگر ساحل خان کے انداز میں ایسی سنجیدگی تھی کہ وہ خاموش ہو گئی. وہ گاڑی میں بیٹھ گئی. اتنی بڑی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بھی اس کے چہرے پر وہی سادگی تھی. وہ کبھی شیشے کو دیکھتی، کبھی گاڑی کے اندر کی چیزوں کو. اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی ایسی دنیا میں آ گئی ہے جس سے وہ بالکل واقف نہیں تھی. راستے میں ساحل خان نے گارڈز کو اشارہ کیا. گاڑی ایک دکان کے قریب رکی. گارڈز نیچے اترے. کچھ دیر بعد وہ مہینے بھر کا راشن لے کر واپس آئے. آٹے کے تھیلے، دال، چاول، مسالے، ضروری چیزیں سب گاڑی میں رکھ دی گئیں. نرمین خاموشی سے سب دیکھ رہی تھی. اس کے ذہن میں کئی سوال آ رہے تھے. پھر گاڑی دوبارہ چلی. کچھ فاصلے کے بعد ساحل نے ایک ہوٹل کے سامنے گاڑی رکوا دی. وہ نیچے اترا، کھانا پیک کروایا، شاپر گاڑی میں رکھوا دیے. نرمین نے حیرت سے اسے دیکھا. بار بار کیوں روکتے ہو؟ کبھی دکان، کبھی ہوٹل، کبھی لوگوں کو سلام کر رہے ہو. ساحل خان نے اس کی طرف دیکھا، پھر ہلکی مسکراہٹ آ گئی. نرمین نے پھر بولنا شروع کر دیا. مجھے لگتا ہے تم بہت عجیب انسان ہو. پہلے درخت کے نیچے پڑے ہوئے ملے، پھر اتنی بڑی گاڑی میں گھوم رہے ہو. کبھی گارڈز آ جاتے ہیں، کبھی لوگ تمہیں سلام کرتے ہیں. ساحل خان اس کی باتیں سنتا رہا. اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. تمہارا بہت شکریہ. نرمین نے فوراً سے اسے دیکھا. کس بات کا؟ اس دن تم نے میری بہت مدد کی تھی. اگر تم نہ ہوتی تو شاید مجھے کافی دیر تک وہیں پڑا رہتا. نرمین نے کندھے اچکائے. اچھا چھوڑو یہ سب، مجھے یہ بتاؤ تمہارے ساتھ ہوا کیا تھا؟ ساحل خان نے کچھ لمحے خاموش رہ کر جواب دیا. بتاؤں گا کسی دن. نرمین نے فوراً منہ بنایا. کسی دن کیا مطلب کسی دن؟ میں کوئی یار ہوں تمہاری؟ ساحل خان نے مسکرا کر کہا. کیا پھر تم میری دوست نہیں ہو؟ نرمین نے حیرت سے اسے دیکھا. دوست؟ ساحل خان نے سر ہلایا. ہاں، تم نے میری مدد کی، میں نے تمہاری مدد کی، تو ہم دوست بن گئے نا. نرمین نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا. ہاں آ گئے نا تم میرے تیرے پر، لیکن میں لڑکوں سے دوستی نہیں کرتی. ساحل خان نے دلچسپی سے پوچھا. تو پھر لڑکیوں سے دوستی کرتی ہو؟ کتنی دوست ہے تمہاری؟ یہ سوال سنتے ہی نرمین کا چہرہ بدل گیا. اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے اداسی اتر آئی. میری کوئی دوست نہیں ہے. ساحل خان نے اس کے چہرے کو دیکھا. اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ اس ہستی بولتی لڑکی کے اندر کتنی خاموشیاں چھپی ہوئی ہیں. اچھا چلو، اب میں تمہارا دوست ہوں. نرمین کو جواب دیتی اس سے پہلے گاڑی اس کے گھر کے سامنے رک گئی. باہر صفیہ پھپھو پہلے ہی کھڑی تھیں. وہ روز کی طرح نرمین کا انتظار کر رہی تھیں، مگر آج اس کے سامنے ایک بہت بڑی گاڑی کھڑی تھی. گاڑی کے 7 گارڈز کھڑے تھے. یہ منظر دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا. نرمین باہر نکلنے والی تھی مگر اس سے پہلے ساحل خان خود گاڑی سے باہر آ گیا. اس نے گارڈز کو اشارہ کیا. وہ راشن کے شاپر اٹھا کر صفیہ پھپھو کے سامنے رکھنے لگے. صفیہ پھپھو حیرت سے کبھی شاپروں کو دیکھتی، کبھی ساحل خان کو. ساحل خان نے احترام سے کہا. میرا نام ساحل خان ہے.
صفیہ پھپھو کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ ساحل خان کو جانتی تھی۔ وہ ایک بڑا بزنس مین تھا جس کا نام پورے علاقے میں مشہور تھا۔ آپ؟ ساحل خان نے نرم لہجے میں کہا۔ جی میں ہی ہوں۔ تقریباً 2 ہفتے پہلے آپ کی بھتیجی نے میری مدد کی تھی۔ اس دن میری طبیعت بہت خراب تھی۔ میرے علاج کے لیے جو پیسے لگے تھے وہ واپس کرنے آیا ہوں۔ یہ راشن بھی لے کر آیا ہوں۔ صفیہ پھپھو خاموش کھڑی رہی۔ ساحل خان نے کھانے کا شاپر نرمین کی طرف بڑھایا۔ یہ کھانا تمہارے لیے ہے نرمین، کھا لینا۔ نرمین حیران کھڑی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اتنا بھی خیال رکھ سکتا ہے۔ ساحل خان نے صفیہ پھپھو کی طرف دیکھا، پھر احترام سے سلام کیا۔ اب اجازت دیں۔ وہ واپس گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گارڈز اپنی جگہ پر آ گئے۔ دوستوں میں جانتی ہوں آپ سوچ رہے ہیں کہ جلدی کرو بھئی، آگے کہانی میں کیا ہو رہا ہے، لیکن آپ نے ہماری ساتھ دینا ہے، یوٹیوب پالیسی کو بھی دھیان میں رکھنا ہے، تو ہمارا ساتھ دیجیے تاکہ ہم اور زیادہ بہتر طور پر کام کر سکیں۔ اس کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، ہمارا ساتھ دیں۔ آئیں کہانی کے دوسرے حصے کی جانب چلیں۔ چند لمحوں بعد گاڑی راستے سے دور ہوتی چلی گئی۔ نرمین ابھی تک خاموش کھڑی تھی۔ صفیہ پھپھو نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ تو نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تو نے اتنے بڑے آدمی کی مدد کر رہی تھی؟ دیکھ کتنا کچھ دے کر گیا ہے، پہلے بتا دیتی مجھے، میں نے کوئی تجھے کھا جانا تھا۔ نرمین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آج پہلی بار صفیہ پھپھو کے لہجے میں غصے کے بجائے نرمی تھی۔ صفیہ پھپھو نے اس کے ہاتھ کی پٹی دیکھی۔ یہ پٹی بھی اسی نے کروائی ہے؟ نرمین نے آہستہ سے سر ہلایا۔ ہاں اس نے کروائی ہے۔ صفیہ پھپھو نے شاپر اٹھا۔ چل اندر چل، یہ لے اپنا کھانا بیٹھ کے کھا لو سکون سے۔ نرمین خاموشی سے گھر کے اندر چلی گئی۔ اس کے ہاتھ میں کھانا تھا۔ دل میں ایک عجیب سا احساس تھا، پہلی بار کسی نے اس کی درد کو دیکھا تھا۔ 50,000 روپے اور گھر کا لایا ہوا راشن ختم ہونے تک صفیہ کا رویہ نرمین کے ساتھ بالکل بدل گیا تھا۔ وہی صفیہ جو ہر بات پر اسے ڈانٹتی تھی، اب نرمین کو آواز بھی آرام سے دیتی تھی۔ کھانے کے وقت پوچھ لیتی تھی کہ کچھ چاہیے تو نہیں، کبھی اس کے ہاتھ کی پٹی کو دیکھ کر ہمدردی کا اظہار بھی کر دیتی تھی۔ نرمین کو یہ سب عجیب لگتا تھا کیونکہ وہ صفیہ کی اصل عادتوں سے واقف تھی۔ نرمین جانتی تھی کہ یہ محبت نہیں ہے، یہ صرف ان چیزوں کی وجہ سے ہے جو ساحل خان دے کر گیا تھا۔ پھر بھی وہ خاموش رہتی تھی کیونکہ اسے لڑائی سے نفرت تھی۔ وہ بس سکون چاہتی تھی۔ جیسے ہی راشن ختم ہوا، پیسے بھی ختم ہو گئے، صفیہ کا رویہ پھر بدلنے لگا۔ اس کے لہجے میں وہی پرانی سختی واپس آ گئی۔ ایک دن صفیہ نے نرمین کو اپنے پاس بلایا۔ اس کی نظروں میں عجیب سی چمک تھی۔ تیرا وہ دوست نہیں آیا پھر؟ نرمین نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کون دوست؟ صفیہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ وہی بڑی گاڑی والا۔ نرمین نے فوراً جواب دیا۔ وہ میرے دوست نہیں ہے۔ صفیہ نے آنکھیں گھمائی۔ اچھا تو پھر کیا ہے؟ کہیں اس کے ساتھ کوئی چکر تو نہیں ہے تیرا؟ نرمین کا چہرہ حیرت سے پھیل گیا۔ پھپھو آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ صفیہ نے قہقہہ لگایا۔ اگر نہیں ہے چکر تو چلا لے چکر، ایسی آسامی روز نہیں ملتی۔ تجھے پتہ ہے وہ کتنا امیر ہے؟ نرمین خاموش رہی۔ تجھے فون چاہیے ہوگا نا اس کام کے لیے؟ میرے پاس ویسے بھی 2 فون ہیں، ایک تجھے دے دیتی ہوں، بات کر اس سے۔ نرمین نے فوراً انکار کر دیا۔ نہیں مجھے فون نہیں چاہیے، میرا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، میں نے بات نہیں کرنی۔ صفیہ نے سخت لہجے میں کہا۔ میں نے کہا نا بات کرنی ہے تو کرنی ہے۔ نرمین نے سر جھکا لیا۔ پھپھو میں ایسا نہیں کر سکتی۔ صفیہ نے فون اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ زیادہ سیدھی بننے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے موقع بار بار نہیں آتے۔ پھر صفیہ نے خود نمبر ملایا۔ نرمین کچھ کہتی اس سے پہلے کال لگ گئی۔ صفیہ نے فون نرمین کے ہاتھ میں دے دیا۔ بات کرو۔ نرمین خاموش کھڑی رہی۔ دوسری طرف ساحل خان نے کال اٹھائی۔ ہیلو۔ نرمین نے آہستہ آواز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام نرمین۔ ساحل خان کی آواز سنتے ہی نرمین کو کچھ لمحے خاموش ہو گئی۔ صفیہ پیچھے کھڑی اشارے کر رہی تھی۔ کہو ملنا ہے؟ نرمین نے آنکھوں سے منع کیا مگر صفیہ نے سخت نظروں سے دیکھا۔ کہو۔ نرمین نے مجبور ہو کر کہا۔ مجھے آپ سے ملنا تھا۔ ساحل خان حیران ہوا، پھر خوشی سے مسکرایا۔ اچھا کب ملنا چاہتی ہو؟ صفیہ فوراً اشارہ کرنے لگی۔ نرمین نے بے دلی سے کہا۔ پہاڑی پر۔
ساحل خان چند لمحے خاموش رہا، پھر اس کی آواز میں خوشی نمایاں تھی۔ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا، 4 بجے پہنچ جانا۔ کال ختم ہو گئی۔ نرمین نے فون واپس صفیہ کو دیا۔ اس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ آپ مجھ سے یہ سب کچھ کیوں کروا رہی ہیں؟ صفیہ نے بے فکری سے کہا، کیونکہ مجھے تیرا فائدہ چاہیے، یہ بہت بڑی آسامی ہے، اس سے پیسے نکلوائیں گے۔ نرمین خاموش رہی۔ صفیہ نے بات جاری رکھی، تجھے 1-2 لاکھ روپے مانگنے ہیں، اس کے لیے یہ رقم کوئی بڑی بات نہیں ہے، 50,000 تجھے بھی دے دوں گی، تو بھی مزے کرنا۔ نرمین نے افسردگی سے کہا، میں کسی سے پیسے نہیں مانگ سکتی۔ صفیہ نے طنزیہ انداز میں کہا، پتہ نہیں اتنی معصوم کیوں بنتی ہے، دنیا ایسے نہیں چلتی۔ پھر صفیہ اندر گئی، ایک سوٹ نکال کر لائی، یہ پہننا۔ نرمین نے حیرت سے دیکھا، میں یہ سب کیوں کروں؟ صفیہ نے جواب دیا، کیونکہ آج پہلی بار تیرے پاس موقع آیا ہے۔ اس نے نرمین کو تیار کیا، کپڑے بدلنے کو دیے، میک اپ کروایا، بال سنوارے۔ نرمین آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی اور لڑکی ہے۔ اس کے دل میں عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ وہ ساحل خان کو اس نظر سے کبھی نہیں دیکھتی تھی۔ اس کے لیے وہ صرف ایک انسان تھا جس کی اس نے مدد کی تھی۔ شام کے 4 بجنے والے تھے۔ پہاڑی کے پاس کا علاقہ ہمیشہ لوگوں سے بھرا رہتا تھا۔ دور دور تک خوبصورت منظر تھا۔ کچھ لوگ وہاں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے، کچھ اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزار رہے تھے۔ نرمین وہاں پہنچی تو خاموشی سے ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ یہاں کیوں آئی ہے۔ کچھ دیر بعد ایک بڑی گاڑی وہاں آ کر رکی۔ ساحل خان باہر نکلا۔ اس کے ساتھ گارڈز بھی تھے جو کچھ فاصلے پر رک گئے۔ ساحل خان کی نظر نرمین پر پڑی تو وہ چند لمحوں کے لیے حیران رہ گیا۔ یہ وہی نرمین تھی جو ہمیشہ سادہ کپڑوں میں بے فکری سے باتیں کرتی تھی۔ آج وہ اتنی تیار ہو کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ نرمین نے ساحل کو دیکھا، پھر شرمندگی سے نظر جھکا لی۔ ساحل خان آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے ذہن میں کئی سوال تھے کہ آخر نرمین آج اتنی بدلی ہوئی کیوں لگ رہی تھی۔ پہاڑی کے اوپر شام کی ہلکی سنہری روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ٹھنڈی ہوائیں درختوں کے پتوں کو ہلا رہی تھی۔ دور تک پھیلے ہوئے خوبصورت منظر کے درمیان دونوں طرف لکڑی کی بینچیں لگی ہوئی تھی جہاں لوگ بیٹھ کر وقت گزار رہے تھے۔ کچھ فاصلے پر ساحل خان کی گاڑی کھڑی تھی۔ گارڈز خاموشی سے دور کھڑے تھے۔ ساحل خان نرمین کے ساتھ ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ وہ بار بار نرمین کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، کیونکہ آج وہ پہلے والی نرمین نہیں لگ رہی تھی۔ وہی لڑکی جو ہر بات پر ہنس کر جواب دیتی تھی، آج خاموش بیٹھی تھی۔ اس کی نظریں زمین پر تھیں۔ ساحل خان نے مسکرا کر ماحول بدلنے کی کوشش کی، اچھی جگہ ہے یہ، تم تو پہلے آ چکی ہوگی نا، تم تو ادھر ہی رہتی ہو۔ نرمین نے فوراً سر اٹھایا، پھر آہستہ سے بولی، نہیں میں ادھر نہیں آتی۔ ساحل نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ نرمین نے ادھر ادھر دیکھا، پھر بے فکری سے بولی، ادھر سیدھے لوگ نہیں آتے۔ ساحل نے بھویں اٹھائی، الٹے سیدھے مطلب؟ نرمین نے معصومیت سے جواب دیا، وہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ آتے ہیں ادھر، یہ ایک طرح کا ڈیٹنگ پوائنٹ ہے۔ ساحل خان چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر ہنس دیا، پھر تم نہیں تو مجھے یہاں بلایا تھا، مجھے ادھر کیوں بلایا؟ نرمین نے فوراً نظریں چکا لی، پھر اور کہاں بلاتی، ایسے ہی بلانا پڑ گیا۔ اس کے بعد وہ پھر خاموش ہو گئی۔ ساحل نے اسے غور سے دیکھا، پھر بلایا ہے تو بات بھی کرو، اتنی خاموش کیوں ہو؟ نرمین جواب دینے کے بجائے اپنے بالوں سے ہی الجھنے لگی۔ صفیہ نے اسے تیار کرتے وقت بالوں کو عجیب انداز میں سیٹ کیا تھا۔ بار بار بال اس کے چہرے پر آ رہے تھے۔ وہ کبھی انہیں پیچھے کرتی، کبھی پھر وہی بال سامنے آ جاتے۔ ساحل خان اسے دیکھ کر مسکرا دیا، پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بال کان کے پیچھے کر دیے۔ نرمین فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ تم نے مجھے ہاتھ کیوں لگایا؟ ساحل خان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں نے تمہیں تھوڑی ہاتھ لگایا، میں نے تمہارے بال پیچھے کیے ہیں، تمہارے منہ پر آ رہے تھے۔ نرمین نے فوراً کہا، پھر بھی تم نے میرے بالوں کو ہاتھ کیوں لگایا؟ ساحل خان نے بے اختیار ہنستے ہوئے کہا، کیا کر رہی ہو نرمین؟ ایک طرف مجھے خود فون کر کے بلاتی ہو، میرے لیے اتنا تیار ہو کر آتی ہو، پھر میں نے ہلکا سا تمہارے بال پیچھے کر دیے تو کہتی ہو مجھے ہاتھ کیوں لگا دیا؟ نرمین نے فوراً جواب دیا، یہ ڈیٹ نہیں ہے۔ ساحل خان نے چونک کر پوچھا، کیا مطلب؟ نرمین نے گہری سانس لی، میں اپنی مرضی سے بھی نہیں آئی ہوں۔
ساحل کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ کیا مطلب؟ نرمین نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد ساری بات بتا دی۔ میری پھپھو نے مجھے زبردستی تم سے بات کروائی، زبردستی فون کیا، زبردستی یہاں بھیجا۔ وہ چاہتی ہے کہ میں تم سے پیسے مانگوں۔ یہ میک اپ بھی میں نے اپنی مرضی سے نہیں کروایا۔ میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، مجھے تمہارے ساتھ ڈیٹ پر آنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ ساحل خان خاموشی سے سنتا رہا، پھر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، یہ باقی ساری باتیں تو بڑی عجیب ہیں۔ ان کو چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ کہ میرے ساتھ ڈیٹ پر آنے کا شوق کیوں نہیں ہے؟ نرمین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مطلب؟ ساحل خان نے کہا، مطلب یہ کہ تم نے کبھی مجھے خود سے پوچھا نہیں۔ نرمین نے فوراً جواب دیا، میں کیوں پوچھتی؟ یہ کام تو لڑکوں کے ہوتے ہیں۔ ساحل نے مسکرا کر سر ہلایا۔ ہاں، یہ بات بھی تمہاری ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر میں پوچھتا تو کیا میرے ساتھ چلتی؟ نرمین نے کچھ دیر سوچنے کا انداز بنایا۔ ہاں، سوچ کے بتاتی۔ ساحل خان ہنس دیا، تم واقعی عجیب ہو۔ نرمین کے چہرے پر پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، مگر پھر وہ سنجیدہ ہو گئی۔ میرا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، میرے ماں باپ نہیں ہیں، میں بچپن سے پھپھو کے پاس رہتی ہوں، وہ مجھے گھر کے کام کرواتی ہیں۔ جب تک آپ کے دیے ہوئے پیسے تھے تب تک ان کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا، جیسے ہی پیسے ختم ہوئے وہ پھر پہلے جیسی ہو گئی۔ ساحل خان کی نظریں اس کے چہرے پر جم گئی۔ نرمین نے آہستہ آواز میں کہا، وہ بہت پیسوں کی لالچی ہیں، وہ مجھے اس کام میں لگا رہی ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ آپ سے پیسے نکلوا سکتی ہوں۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ ساحل خان کے چہرے پر پریشانی آ گئی۔ اس نے تمہارا بازو جلایا تھا؟ نرمین خاموش ہو گئی۔ یہ بات تم کیسے بھول سکتی ہو؟ کیوں رہتی ہو اس گھر میں؟ نرمین نے نظریں جھکا لی۔ جانے کی کوئی جگہ نہیں ہے، مجبور ہوں بہت زیادہ۔ یہ بات سن کر ساحل خان خاموش ہو گیا۔ وہ کچھ دیر پہاڑی کے منظر کو دیکھتا رہا۔ اسے سمجھ آ رہی تھی کہ نرمین ہستی بہت ہے، مگر اس کی زندگی میں دکھ کتنے ہیں۔ اس نے اپنے گارڈ کو اشارہ کیا۔ گارڈ فوراً قریب آیا۔ ساحل نے کہا، 2 لاکھ روپے لے آؤ۔ کچھ دیر بعد گارڈ رقم لے آیا۔ ساحل خان نے وہ پیسے نرمین کی طرف بڑھا دیے۔ یہ دے دینا اپنی پھپھو کو۔ نرمین نے فوراً پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، نہیں، میں یہ نہیں لے سکتی۔ ساحل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ نرمین نے پریشانی سے کہا، اگر میں نے ابھی یہ پیسے دے دیے تو جیسے ہی یہ پیسے ختم ہوں گے وہ پھر مجھے آپ کے پاس بھیج دیں گی۔ ساحل خان چند لمحے خاموش رہا، پھر نرم لہجے میں بولا، میں پھر پیسے دے دوں گا۔ نرمین نے اسے دیکھا۔ ساحل نے رقم اس کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے کہا، تم فکر نہیں کرو، تب تک میں سوچوں گا کہ تمہیں اس مصیبت سے کیسے نکالنا ہے۔ نرمین کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی شخص اس کے لیے اتنا سوچ سکتا ہے۔ ساحل خان کھڑا ہو گیا، اب گھر چلو۔ وہ اسے گاڑی تک لے گیا۔ راستے بھر نرمین خاموش رہی۔ اس کے ہاتھ میں 2 لاکھ روپے تھے، مگر اس سے زیادہ اسے وہ احساس یاد تھا کہ پہلی بار کسی نے اسے بوجھ نہیں سمجھا تھا۔ کچھ دیر بعد گاڑی نرمین کے گھر کے سامنے رک گئی۔ ساحل خان نے اسے اتارا، پھر گاڑی واپس روانہ ہو گئی۔ نرمین کھڑی اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اسے پہلی بار لگا کہ شاید اس کی زندگی ہمیشہ اندھیری نہیں رہے گی۔ ساحل خان اپنے وسیع گھر کے کمرے میں خاموش بیٹھا تھا۔ باہر باغ میں ہلکی ہوا چل رہی تھی، درختوں کے پتے آہستہ آہستہ ہل رہے تھے، پورے گھر میں سکون تھا۔ مگر ساحل خان کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ سامنے رکھی کرسی پر بیٹھا بار بار ایک ہی چہرہ یاد کر رہا تھا، نرمین۔ اس کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ اسے لڑکی وہ یاد آ رہی تھی جو پہلی ملاقات میں اسے درخت کے نیچے زخمی حالت میں ملی تھی۔ وہ خود مشکل میں ہونے کے باوجود اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ وہ لڑکی جس نے اس کے وزن پر مذاق کیا تھا، جس نے اسے بلڈوزر کی اولاد کہا تھا، جس نے زخمی حالت میں بھی اسے ہنسنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ساحل خان نے سر پیچھے کر کے آنکھیں بند کر لیں۔ کتنی عجیب لڑکی ہے یہ۔ دنیا میں لوگ میرے نام سے ڈرتے ہیں، میری دولت دے کر بدل جاتے ہیں۔ یہ پہلی لڑکی ہے جس نے مجھے صرف ایک انسان سمجھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اسے نرمین کی وہ باتیں یاد آ رہی تھی جب وہ اسے سہارا دے کر ہسپتال لے جا رہی تھی۔
جب وہ ہانپتے ہوئے بھی اس کے وزن کے شکوے کر رہی تھی، جب وہ پیسے لینے سے انکار کر رہی تھی، جب اس نے اپنی ضرورت کے باوجود زیادہ رقم قبول نہیں کی تھی، ساحل خان کے دل میں نرمین کے لیے عزت محبت میں بدل چکی تھی۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، مجھے ایسی ہی لڑکی چاہیے تھی جو بنا کسی لالچ کے ساتھ دے، جو میرے عہدے کو نہیں، میرے دل کو دیکھے۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے فیصلہ کر لیا، میں نرمین سے شادی کروں گا۔ یہ فیصلہ کرتے ہی اس کے دل میں عجیب سا سکون اتر آیا۔ دوسری طرف نرمین اپنے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھی آئینے کے سامنے خود کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں وہی پٹی لگی ہوئی تھی جو ساحل نے کروائی تھی۔ کمرے میں خاموشی تھی، مگر اس کے دل میں بہت سی آوازیں چل رہی تھیں۔ وہ خود سے بات کرنے لگی، مجھے کیسے پسند آ گیا یہ بلڈوزر۔ وہ خود ہی ہلکا سا مسکرا دی، اس کا وزن دیکھو، لگتا ہے پورا گھر اٹھا لے جائے گا، چلتا ہے تو لگتا ہے زمین بھی سوچتی ہوگی کہ اب مجھے کدھر جانا ہے۔ نرمین ہنستے ہنستے اچانک خاموش ہو گئی۔ اسے ساحل خان کی باتیں یاد آنے لگیں، اس کا خیال رکھنا یاد آیا، اس کا ہسپتال لے جانا یاد آیا، اس کا زخم دیکھ کر پریشان ہونا یاد آیا۔ نرمین نے آہستہ سے اپنے ہاتھ کی پٹی کو دیکھا، اس نے میرے لیے اتنے سارے پیسے دیے، میری پٹی کروائی، میرا خیال رکھا، اس نے ایک بار بھی یہ نہیں سوچا کہ میں کون ہوں۔ پھر اچانک اسے وہ لمحہ یاد آیا جب ساحل نے اس کے چہرے پر آئے ہوئے بال ہٹا کر کان کے پیچھے کیے تھے۔ نرمین کا چہرہ سرخ ہو گیا، اس نے فوراً اپنے کان کو ہاتھ لگایا، یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر آئینے میں خود کو دیکھنے لگی۔ اسے بار بار وہی لمحہ یاد آ رہا تھا، ساحل کی آنکھوں میں موجود فکر، اس کی آواز میں موجود نرمی، اس کا نرمین کے لیے پریشان ہونا۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگی، نہیں نرمین، یہ صرف اس لیے ہے کیونکہ اس نے تمہاری مدد کی ہے، بس اسی لیے۔ مگر دل اس کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ دوبارہ اپنے کان کو ہاتھ لگانے لگی جہاں ساحل کے ہاتھ لگانے کا احساس اب بھی اسے یاد تھا۔ پھر وہ آئینے میں خود کو دیکھ کر مسکرا دی، لگتا ہے محبت ہو گئی مجھے اس بلڈوزر سے۔ یہ کہہ کر وہ خود ہی شرما گئی۔ اس نے فوراً چہرہ دوسری طرف کر لیا، عجیب انسان ہے، پہلے میری زندگی میں مصیبت بن کر آیا، پھر میری مدد کر کے دل میں جگہ بنا گیا۔ نرمین کے چہرے پر پہلی بار ایسی مسکراہٹ تھی جس میں خوشی بھی تھی، شرم بھی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ آنے والا وقت کیا لے کر آئے گا، مگر اتنا ضرور جان گئی تھی کہ ساحل خان اب اس کے خیالوں میں شامل ہو چکا تھا۔ 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ ان 2 ہفتوں میں نرمین کی زندگی بظاہر ویسی ہی تھی، مگر اس کے دل میں بہت کچھ بدل چکا تھا۔ کبھی کبھی وہ خود بھی حیران ہو جاتی تھی کہ ایک اجنبی انسان اتنی جلدی اس کے خیالوں کا حصہ کیسے بن گیا۔ وہ ساحل خان کی باتیں یاد کرتی تو بے اختیار مسکرا دیتی، پھر خود ہی اپنے آپ کو سمجھانے لگتی کہ وہ صرف ایک اچھا انسان ہے، مگر دل اپنی بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ دوسری طرف ساحل خان بھی اپنے فیصلے پر قائم تھا۔ اس نے اپنے گھر والوں سے بات کر لی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ نرمین جیسی لڑکی دوبارہ نہیں مل سکتی۔ اس کی سادگی، اس کی صاف گوئی، اس کا دوسروں کے لیے احساس ساحل کے دل میں اپنی جگہ بنا چکا تھا۔ پھر وہ دن آ گیا جس کا نرمین کو بالکل اندازہ نہیں تھا۔ صبح سے ہی گھر کے باہر رونق نظر آنے لگی، بڑی بڑی گاڑیاں رکی، ملازم پھولوں کے ٹوکرے، مٹھائیوں کے ڈبے، خوبصورت پیکنگ میں کپڑے اور تحفے لے کر اندر آنے لگے۔ نرمین حیرت سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنا اہتمام کس لیے ہو رہا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد ساحل خان اندر داخل ہوا۔ وہ ہمیشہ کی طرح پرسکون تھا، مگر آج اس کے چہرے پر ایک خاص خوشی تھی۔ صفیہ اسے دیکھتے ہی بدل گئی۔ جو عورت کل تک سخت لہجے میں بات کرتی تھی، آج ادب سے کھڑی ہو گئی۔ آئیں بیٹا بیٹھے۔ ساحل خان نے احترام سے سلام کیا۔ صفیہ نے فوراً اسے بیٹھنے کو کہا۔ چائے پانی کا انتظام ہونے لگا۔ گھر کا ماحول ایسا ہو گیا جیسے کوئی بہت خاص مہمان آیا ہو۔ نرمین ایک طرف بیٹھی سب دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظریں بار بار
ساحل خان پر جا رہی تھی۔ پھر ساحل خان نے بات شروع کی، میں آج یہاں ایک خاص مقصد کے لیے آیا ہوں۔ صفیہ فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ جی بیٹا فرمائیں۔ ساحل خان نے نرم لہجے میں کہا، میں نرمین کا رشتہ لینے آیا ہوں۔ یہ سن کر نرمین کے ہاتھ رک گئے۔ وہ حیرت سے ساحل خان کو دیکھنے لگی۔ اسے لگا جیسے اس نے کچھ غلط سن لیا ہے۔ صفیہ کے چہرے پر خوشی پھیل گئی۔ بیٹا، یہ تو ہمارے لیے بہت عزت کی بات ہے۔ نرمین ابھی تک خاموش بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر حیرانی صاف نظر آ رہی تھی۔ صفیہ نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ جا بیٹا، تیار ہو کر آ جا، تمہارا رشتہ لے کر آئے اور تم ایسے ہی منہ کھول کر بیٹھی ہو۔ نرمین گھبرا کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ جیسے ہی نرمین کمرے سے باہر گئی، صفیہ کا لہجہ بدل گیا۔ وہ ساحل خان کے سامنے مصنوعی پریشانی کے ساتھ بولنے لگی، بیٹا کیا بتاؤں، اس بچے کو سنبھالنا بھی میرے لیے آسان نہیں رہا۔ میں تو اپنے شوہر کی پینشن پر زندگی گزار رہی ہوں، ساتھ اس لڑکی کو بھی سنبھالنا پڑتا ہے۔ اس کے تماشے، اس کی شرارتیں، اس کی باتیں بہت برداشت کی ہیں میں نے۔ ساحل خان خاموش بیٹھا سنتا رہا۔ وہ حقیقت جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ نرمین نے کیا برداشت کیا ہے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس عورت نے نرمین کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا۔ صفیہ نے بات جاری رکھی، ایسے ہی تو رشتہ نہیں دے دوں گی نا، میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، مگر پھر بھی۔ ساحل خان نے سکون سے پوچھا، آپ کیا چاہتی ہیں؟ صفیہ نے فوراً کہا، بیٹا، لڑکی کو بھی تو کچھ دے کر رخصت کرنا ہوتا ہے۔ ساحل خان سمجھ گیا کہ بات کس طرف جا رہی ہے۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس اپنے بیگ سے چیک بک نکالی۔ بیٹھے بیٹھے ایک چیک لکھا، پھر صفیہ کی طرف بڑھا دیا۔ صفیہ نے چیک ہاتھ میں لیا تو اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ 50 لاکھ روپے کا چیک تھا۔ کچھ لمحوں تک وہ صرف چیک کو دیکھتی رہی۔ ساحل خان نے آرام سے کہا، کافی ہے؟ صفیہ نے فوراً سر ہلایا، ہاں بیٹا کافی ہے۔ ساحل نے چیک واپس لینے کی کوشش نہیں کی۔ وہ جانتا تھا کہ نرمین کے سکون کے لیے اسے یہ قدم اٹھانا پڑے گا۔ کچھ دیر بعد نرمین تیار ہو کر باہر آئی۔ وہ سادہ مگر خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جھجک تھی۔ صفیہ نے مسکرا کر کہا، رشتہ پکا کر دیا میں نے تیرا۔ نرمین کے چہرے پر حیرت کے بعد ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ ساحل خان اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ گھر میں چھوٹی سی رسم کی گئی۔ صفیہ نے نرمین کے سر پر دوپٹہ رکھا۔ دونوں کو مٹھائی کھلائی گئی۔ نرمین کے لیے یہ سب کسی خواب جیسا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں ایسا دن بھی آئے گا جب کوئی اسے عزت سے لینے آئے گا۔ اگلے ایک ہفتے تک ساحل خان نے ایک عورت کو نرمین کی مدد کے لیے بھیجا۔ اس نے نرمین کا خیال رکھا، اسے شاپنگ کروائی، شادی کے کپڑے پسند کروائے، اسے دلہن کی طرح تیار ہونے کے لیے ہر چیز فراہم کی۔ نرمین کے لیے ہر چیز نئی تھی۔ اسے پہلی بار محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی اس کی پسند بھی پوچھ رہا ہے۔ پھر وہ دن آ گیا جب دونوں کا نکاح ایک خوبصورت ہوٹل میں ہوا۔ ہال کو سادگی کے ساتھ خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ قریبی لوگ موجود تھے۔ ساحل خان کی دنیا سے کسی بڑے ہجوم کا شور نہیں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ نرمین کا یہ دن سکون سے گزرے۔ نکاح کے بعد جب نرمین کو رخصت کرنے کا وقت آیا تو اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ گھر جس نے اسے بہت دکھ دیے تھے، آج وہیں سے وہ ایک نئی زندگی کی طرف جا رہی تھی۔ ساحل خان اس کے پاس آیا، اب تمہیں کسی چیز کی فکر نہیں کرنی۔ نرمین نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اس کے دل میں بہت سے احساسات تھے۔ پھر وہ وقت آ گیا جب نرمین رخصت ہو کر ساحل خان کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ گاڑی آہستہ آہستہ گھر سے دور ہوتی گئی۔ نرمین نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ اس کی زندگی کا ایک باب ختم ہو چکا تھا۔ اب وہ ایک نئی دنیا میں قدم رکھنے جا رہی تھی، جہاں اسے امید تھی کہ شاید اسے وہ سکون مل جائے جس کی وہ ہمیشہ سے منتظر تھی۔ رات کی خاموشی پورے گھر پر چھائی ہوئی تھی۔ کمرے میں ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ پھولوں کی خوشبو ماحول کو خوبصورت بنا رہی تھی۔
نرمین دل کی دھڑکنوں کو محسوس کرتی ہوئی بیٹھی تھی۔ آج کی رات اس کی زندگی کا ایک نیا آغاز تھی۔ وہی لڑکی جس نے ہمیشہ سختیاں دیکھی تھی، آج پہلی بار کسی کے گھر عزت سے دلہن بن کر آئی تھی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ ساحل خان کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر وہی خوشی تھی۔ وہ کچھ لمحے خاموش کھڑا نرمین کو دیکھتا رہا۔ نرمین نے جھجکتے ہوئے نظریں جھکا لی۔ ساحل آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ اس نے نرمی سے گھونگھٹ اٹھایا۔ سامنے نرمین کا مسکراتا ہوا چہرہ تھا۔ ساحل کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ آج یقین نہیں آ رہا کہ وہی لڑکی میرے سامنے بیٹھی ہے جس نے پہلی ملاقات میں مجھے بلڈوزر کی اولاد کہا تھا۔ نرمین نے فوراً نظریں اٹھائیں۔ آپ کو ابھی تک وہ بات یاد ہے؟ ساحل ہنس دیا۔ وہ بات کیسے بھول سکتا ہوں؟ میری زندگی میں پہلی بار کسی نے مجھے اتنے اعتماد سے ایسا خطاب دیا تھا۔ نرمین بھی ہنسنے لگی۔ ساحل نے اپنی جیب سے ایک خوبصورت ڈبیا نکالی۔ اس نے ڈبیا کھولی تو اندر ایک خوبصورت سونے کی انگوٹھی تھی جس میں چمکتا ہوا ہیرا لگا ہوا تھا۔ نرمین کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ یہ میرے لیے ہے؟ ساحل نے مسکرا کر کہا۔ ہاں، تمہارے لیے۔ نرمین نے انگوٹھی کو غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی مجھے اتنی خوبصورت چیز تحفے میں دے گا۔ ساحل نے نرمی سے کہا، تم ان سب چیزوں کی حقدار ہو نرمین۔ نرمین نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ بلڈوزر صاحب؟ ساحل نے فوراً بھویں اٹھائی۔ بلڈوزر صاحب نہیں، ساحل صاحب بولو۔ نرمین نے معصومیت سے کہا، یہ ایسے ہی کیسے ساحل صاحب بولوں؟ میں تو بلڈوزر ہی بولوں گی۔ ساحل نے ہنستے ہوئے سر ہلایا۔ کیوں؟ نرمین نے شرارتی انداز میں کہا، کیونکہ یہی تو وہ بلڈوزر ہے جس کے سامنے میں ہار گئی ہوں۔ ساحل خان بے اختیار ہنس پڑا۔ تم آج بھی ویسی ہی ہو۔ نرمین نے مسکرا کر جواب دیا، میں بدل جاؤں تو پھر مزہ کیا رہے گا؟ ساحل نے اس کی بات سن کر محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے تمہارا یہی انداز پسند ہے، تمہاری باتیں، تمہاری سادگی، تمہارا صاف دل۔ نرمین کچھ لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، مجھے بھی آپ کی ایک بات پسند ہے۔ ساحل نے پوچھا، کون سی بات؟ نرمین نے مسکرا کر کہا، آپ نے کبھی مجھے کمزور نہیں سمجھا، ہمیشہ میرا خیال رکھا۔ ساحل کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی، کیونکہ تم کمزور ہو ہی نہیں۔ جس لڑکی نے اتنی مشکل زندگی میں بھی اپنی مسکراہٹ نہیں چھوڑی، وہ بہت مضبوط ہوتی ہے۔ نرمین کی آنکھوں میں نمی آ گئی، مگر اس بار یہ آنسو دکھ کے نہیں تھے۔ آپ کو پتہ ہے، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی میں بھی کوئی ایسا آئے گا جو میرا خیال رکھے گا۔ ساحل نے نرمی سے کہا، اب تمہیں اکیلے کچھ برداشت نہیں کرنا پڑے گا۔ نرمین نے مسکرا کر کہا، بس ایک بات یاد رکھنا۔ ساحل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا؟ نرمین نے شرارتی انداز میں کہا، اگر کبھی آپ نے مجھے ڈانٹا نا تو میں فوراً آپ کو بلڈوزر صاحب کہنا شروع کر دوں گی۔ ساحل ہنسنے لگا۔ تم مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہی ہو؟ نرمین نے فخر سے سر ہلایا۔ ہاں، کیونکہ مجھے پتہ ہے میرا بلڈوزر مجھ سے ڈرتا ہے۔ ساحل نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا جی۔ دونوں کافی دیر تک ہنسی مذاق کرتے رہے۔ ان کی باتوں میں اپنائیت تھی، ایک دوسرے کے ساتھ گزارے ہوئے لمحوں کی خوشی تھی۔ ساحل نے نرمین کا ہاتھ تھام لیا۔ نرمین، جی، میری زندگی میں آنے کا شکریہ۔ نرمین نے مسکرا کر کہا، آپ کی زندگی میں تو میں ایسے ہی آ گئی تھی، درخت کے نیچے پڑے ہوئے مل گئے تھے آپ۔ ساحل ہنس دیا۔ تم آج بھی مجھے وہی یاد دلاتی ہو، نرمین نے شرارتی انداز میں کہا، کیونکہ وہیں سے تو ہماری کہانی شروع ہوئی تھی۔ رات آہستہ آہستہ گزرنے لگی۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب بیٹھے اپنی زندگی کی باتیں کرتے رہے، ماضی کی تکلیفیں یاد کی، مستقبل کے خواب دیکھے۔ نرمین نے پہلی بار محسوس کیا کہ زندگی صرف دکھوں کا نام نہیں، کبھی کبھی ایک انسان کی محبت پورے ماضی کے زخموں پر مرہم رکھ دیتی ہے۔ ساحل خان نے اسے اپنے قریب کیا۔ دونوں ایک دوسرے کی محبت بھری باتوں میں کھو گئے۔ اس رات ان کے درمیان صرف محبت تھی،
اعتماد تھا، ایک نئی سفر کی خوشی تھی۔ کچھ دن گزر چکے تھے۔ نرمین کی زندگی اب بالکل بدل چکی تھی۔ جس لڑکی نے کبھی اپنی ضرورتوں کے لیے بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا، آج وہ ایک ایسے گھر میں تھی جہاں اسے عزت بھی مل رہی تھی، محبت بھی مل رہی تھی۔ ساحل خان ہر چھوٹی بات کا خیال رکھتا تھا۔ وہ نرمین کے چہرے پر آنے والی ہر پریشانی کو فوراً محسوس کر لیتا تھا۔ اس دن نرمین بازار جانے کے لیے تیار ہوئی۔ ساحل نے اس کے ساتھ گارڈز بھی بھیجے تاکہ اسے کسی چیز کی پریشانی نہ ہو۔ نرمین کو اب بھی بڑی گاڑیوں کا شوق نہیں تھا۔ وہ پہلے جیسے ہی سادہ تھی۔ اسے بس یہ خوشی تھی کہ اب وہ اپنی مرضی سے کہیں جا سکتی ہے۔ بازار میں رونق تھی، دکانوں پر لوگوں کا رش تھا۔ نرمین ایک دکان سے دوسری دکان کی طرف جا رہی تھی۔ گارڈز فاصلے پر اس کے ساتھ چل رہے تھے۔ اچانک اس کی نظر سامنے کھڑی ایک عورت پر پڑی۔ وہ صفیہ تھی۔ نرمین کے قدم ایک لمحے کے لیے رک گئے۔ صفیہ نے بھی اسے دیکھ لیا۔ اس کے چہرے پر فوراً مصنوعی مسکراہٹ آ گئی۔ کیسی ہو؟ نرمین نے صرف ایک نظر اسے دیکھا، پھر خاموشی سے دوسری طرف دیکھنے لگی۔ صفیہ کو حیرت ہوئی۔ میں تم سے بات کر رہی ہوں۔ نرمین نے سکون سے جواب دیا۔ جی سن لیا۔ صفیہ نے اس کے بدلتے ہوئے انداز کو محسوس کیا۔ اب تو بہت بڑی بن گئی ہو لگتا ہے۔ نرمین نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہی وہ عورت ہے جس نے اس کی زندگی کے کتنے سال مشکل بنا دیے تھے، جس نے اس کے زخم نہیں دیکھے تھے، جس نے اس کی بھوک نہیں دیکھی تھی۔ آج اسے نرمین کی یاد صرف اس لیے آ رہی تھی کیونکہ اب نرمین کے ساتھ ساحل خان کا نام جڑا ہوا تھا۔ صفیہ نے اس کے کپڑوں کو دیکھا، اس کے ساتھ موجود گارڈز کو دیکھا، پھر طنزیہ انداز میں بولی، لگتا ہے خریدی ہوئی چیز کا بڑا خیال رکھا ہے۔ نرمین نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب خریدی ہوئی چیز؟ صفیہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تمہیں نہیں بتایا اس نے؟ نرمین خاموش رہی۔ صفیہ نے قریب آ کر آہستہ آواز میں کہا، اس نے تمہیں 50 لاکھ میں خریدا ہے۔ تم اس کے لیے صرف ایک چیز ہو۔ آج تم پر اتنا خرچ کیا ہے، کل کو کوئی کروڑوں کی چیز لے آئے گا تو تمہیں بھول جائے گا۔ یہ الفاظ نرمین کے دل پر لگے۔ وہ کچھ لمحے صفیہ کو دیکھتی رہی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اس کے بارے میں ایسی بات کر سکتا ہے۔ صفیہ چلی گئی مگر اس کی باتیں نرمین کے ذہن میں گونجتی رہی۔ واپس گھر آتے ہوئے نرمین خاموش تھی۔ گارڈز بھی اس کے چہرے کی پریشانی محسوس کر رہے تھے مگر وہ کچھ نہ بولے۔ گھر پہنچ کر وہ سیدھے اپنی کمرے میں چلی گئی۔ ساحل خان نے اسے دیکھا تو فوراً محسوس کر لیا کہ کچھ بدل گیا ہے۔ نرمین، کیا ہوا ہے؟ نرمین نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ساحل اس کے قریب آیا۔ تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ نرمین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ساحل خان حیران رہ گیا۔ کیا؟ نرمین نے روتی ہوئی آواز میں کہا، آپ نے میری قیمت ادا کی، میں خریدی بھی ہوں۔ ساحل خان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ نرمین، یہ کس نے کہا تم سے؟ نرمین نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، آپ نے مجھے 50 لاکھ دے کر خریدا ہے نا، میں آپ کے لیے ایک چیز ہوں۔ ساحل خان کچھ لمحے خاموش رہا، پھر وہ اس کے قریب بیٹھ گیا۔ نرمین، میری بات سنو۔ نرمین نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ نہیں سننی مجھے کوئی بات۔ ساحل کی آواز میں درد آ گیا۔ تمہاری قیمت تو میں اپنی جان دے کر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ نرمین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ساحل نے نرمی سے کہا، وہ پیسے تمہاری قیمت نہیں تھے، وہ تو صرف تمہاری پھپھو کا منہ بند کرنے کے لیے تھے۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں کچھ نہ دیتا تو وہ تمہیں کبھی سکون سے نہیں رہنے دیتی۔ نرمین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پھر بھی آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ساحل خاموش ہو گیا۔ میں بتانے والا تھا، نرمین نے فوراً کہا۔ پھر؟ ساحل نے ہلکی سی شرمندگی سے کہا، پھر مجھے یاد نہیں رہا، میں بھول گیا تھا۔ نرمین نے ناراض نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ بھول گئے تھے؟ ساحل نے سر جھکا لیا۔ ہاں، میری غلطی ہے۔ نرمین خاموش ہو گئی۔ ساحل نے آہستہ سے کہا، لیکن ایک بات کبھی مت بھولنا نرمین، تم میرے لیے کبھی چیز نہیں تھی۔ تم وہ لڑکی ہو جس نے میری مدد اس وقت کی جب تم مجھے جانتی تک نہیں تھی۔ تم وہ لڑکی ہو
جس نے اپنی ضرورت کے باوجود زیادہ پیسے لینے سے انکار کر دیا تھا۔ تم وہ لڑکی ہو جس نے مجھے پہلی ملاقات میں ڈانٹا تھا۔ نرمین کی آنکھوں میں ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ ساحل نے فوراً کہا، دیکھا تم مسکرا دی۔ نرمین نے ناراضگی دکھاتے ہوئے کہا، میں ابھی ناراض ہوں۔ ساحل نے مسکرا کر کہا، اچھا تو ناراض رہو مگر میری بات تو سنو۔ نرمین خاموش رہی۔ اگر دنیا کی ساری دولت بھی رکھ دوں تب بھی تمہاری قدر نہیں کر سکتا۔ تم میرے لیے وہ شخص ہو جس نے میری زندگی میں سکون لایا۔ نرمین کی ناراضگی آہستہ آہستہ کم ہونے لگی۔ آپ نے مجھے بہت ڈرا دیا تھا، ساحل نے ہلکے انداز میں کہا۔ میں نے؟ نرمین نے کہا، ہاں، مجھے لگا واقعی میں کوئی چیز ہوں۔ ساحل نے مسکرا کر جواب دیا، تم چیز نہیں ہو نرمین، تم میری زندگی کی سب سے خوبصورت حقیقت ہو۔ نرمین نے نظر جھکا لی۔ آپ کو پتہ ہے آپ کبھی کبھی بہت اچھی باتیں کر لیتے ہیں۔ ساحل نے فوراً کہا، کبھی کبھی؟ نرمین ہنس دی، ہاں کبھی کبھی۔ ساحل نے اس کا ہاتھ تھام لیا، بس اب یہ آنسو ختم کرو، مجھے میری وہی چلبلی نرمین واپس چاہیے جو مجھے بلڈوزر کہتی تھی۔ نرمین نے ہنستے ہوئے کہا، آپ آج بھی بلڈوزر ہی ہیں۔ ساحل نے حیرت سے پوچھا، اب بھی؟ نرمین نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں، کیونکہ میرے بلڈوزر صاحب نے میرا دل بھی جیت لیا۔ ساحل خان ہنس دیا۔ کمرے میں پھیلی ہوئی خاموشی اب خوشی میں بدل چکی تھی۔ نرمین کے دل سے وہ بوجھ اتر چکا تھا جو صفیہ کی باتوں نے ڈال دیا تھا۔ اب اسے معلوم تھا کہ وہ کسی کی خریدی ہوئی چیز نہیں ہے، وہ کسی کی محبت ہے، کسی کی دعا ہے، کسی کی زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ ہے۔ ساحل خان نے اسے اپنی محبت کا یقین دلایا۔ نرمین نے بھی مسکرا کر اس محبت کو قبول کر لیا۔ یوں ان دونوں کی کہانی ایک ایسے رشتے پر ختم ہوئی جہاں دولت سے زیادہ دل کی قدر تھی، جہاں ایک زخمی انسان کو سہارا دینے والی لڑکی کو آخر کار وہ محبت مل گئی جس کی وہ ہمیشہ سے حقدار تھی۔ محبت ایک ایسا خوبصورت احساس ہے جو کبھی کسی منصوبے کے تحت زندگی میں نہیں آتا۔ کبھی کبھی دو اجنبی راستے میں ملتے ہیں اور انہیں خود بھی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ ملاقات ان کی پوری زندگی بدل دے گی۔ ایک لمحہ، ایک چھوٹی سی مدد، ایک معمولی سی بات دل کے اندر ایسا احساس پیدا کر دیتی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ گہری محبت میں بدل جاتا ہے۔ ساحل اور نرمین کی کہانی بھی ایسی ہی ایک اتفاقی ملاقات سے شروع ہوئی تھی۔ ایک طرف ایک ایسا انسان تھا جس کے پاس دولت تھی، مقام تھا، عزت تھی، مگر دل کے اندر ایک خالی پن تھا۔ دوسری طرف ایک ایسی لڑکی تھی جس کے پاس زندگی کی آسانیاں نہیں تھیں، مگر اس کے دل میں انسانیت تھی، خلوص تھا، دوسروں کے لیے احساس تھا۔ دونوں کی دنیا الگ الگ تھی، مگر قسمت نے ان دونوں کے راستے ایک ہی جگہ لا کر ملا دیے۔ کبھی کبھی انسان جس چیز کو ایک معمولی واقعہ سمجھتا ہے وہی اس کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ بن جاتا ہے۔ نرمین نے ساحل کی مدد کرتے وقت یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ شخص کبھی اس کی زندگی کا حصہ بن جائے گا۔ اسے صرف ایک زخمی انسان نظر آیا جسے مدد کی ضرورت تھی۔ اسی خلوص نے ساحل کے دل میں نرمین کے لیے عزت پیدا کر دی، اور یہی عزت آہستہ آہستہ محبت میں بدل گئی۔ سچی محبت صرف خوبصورتی یا دولت کی نہیں دیکھتی، سچی محبت انسان کے دل کو دیکھتی ہے۔ وہ اس کی خامیوں کے ساتھ اسے قبول کرتی ہے، وہ اس کے ماضی کے زخموں کو سمجھتی ہے۔ ساحل نے نرمین کی زندگی کی تکلیفوں کو دیکھا تو اسے ترس نہیں آیا، بلکہ اس کے دل میں احترام پیدا ہوا۔ اسے معلوم ہوا کہ یہ لڑکی حالات سے لڑ کر بھی اپنی مسکراہٹ قائم رکھتی ہے۔ قسمت بھی انسان کی زندگی میں ایک عجیب کردار ادا کرتی ہے۔ کبھی جو راستہ بند نظر آتا ہے وہی راستہ نئی خوشیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ نرمین نے کبھی نہیں سوچا تھا
کہ جس زندگی میں اسے صرف دکھ ملے ہیں وہاں ایک دن کوئی ایسا شخص آئے گا جو اسے عزت دے گا، محبت دے گا اور اس کے آنسوؤں کو سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ محبت کا اصل حسن یہی ہے کہ یہ دو لوگوں کو صرف ایک رشتے میں نہیں باندھتی، بلکہ انہیں ایک دوسرے کا سہارا بنا دیتی ہے۔ زندگی میں مشکلات پھر بھی آتی ہیں، مگر جب ساتھ دینے والا انسان مل جائے تو مشکل راستے بھی آسان لگنے لگتے ہیں۔ دو اجنبی جب محبت کے رشتے میں بنتے ہیں تو وہ صرف ایک نئی کہانی شروع نہیں کرتے، بلکہ ایک دوسرے کی زندگی کا وہ حصہ بن جاتے ہیں جس کے بغیر سب کچھ ادھورا محسوس ہونے لگتا ہے۔ ساحل اور نرمین کی کہانی یہ سکھاتی ہے کہ کبھی کبھی ایک چھوٹی سی نیکی انسان کی پوری قسمت بدل دیتی ہے۔ محبت وہاں جنم لیتی ہے جہاں دل صاف ہو، جہاں احساس ہو، جہاں ایک دوسرے کو حاصل کرنے سے زیادہ ایک دوسرے کو سمجھنے کی خواہش ہو۔ تو ویورز، آج کی کہانی یہیں پر ختم ہوئی، لیکن مجھے معلوم ہے کہ اس کے احساسات ابھی بھی آپ کے دلوں میں موجود ہیں۔ کامنٹس باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی ہے۔ تو بہت جلدی ایک نئے ناول، ایک نئے قصے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔